अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। वो कौन था? इमरान खान साहब की तरफ से जो ताज़ा इंकशाफ किया गया है, उसके बाद ये नई बहस का आगाज़ हो गया कि जनाब वो कौन था जो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इमरान खान साहब पर होने वाले हमले की निगरानी करता रहा। और उस वक़्त मौजूदा DGC यानी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब भी उस कंट्रोल रूम में मौजूद थे जो बाज़ाब्ता तौर पर तैयार किया गया था इमरान खान साहब पर होने वाले हमले की निगरानी के लिए। और अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की तरफ से ये जो इल्ज़ाम है, ये अपनी नौयत के अंदर ही बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि इसके नतीजे में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जो पेशरफ्त है वो यही है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और वो इदारे को बाज़ाब्ता तौर पर दबाव में लाने या ब्लैकमेल करने के लिए हर एक एक्सटेंड पर जाने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल जहाँ पर इदारे की तरफ से एक अहम तरीन इजलास मुनक्कद किया गया, 9 घंटे तक वो इजलास जारी रहा और उस इजलास के बाद किसी तरह की कोई प्रेस रिलीज़ या ऑफिशियल एलामिया जारी नहीं किया गया, तो फिर सवाल उठते हैं। और इस सूरत हाल में मुझे एक वक्त के जो है वो DG ISPR और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब का वो तारीखी जुमला याद आ रहा है जो उन्होंने एक वक्त में एक ऐसी ही सूरत हाल में अदा किया था जब वो DG ISPR थे। क्योंकि उस वक्त भी एक कोर कमांडर्स मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी एक कोर कमांडर्स मीटिंग के अंदर का कोई इलामिया जारी नहीं किया गया था। अलबत्ता एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब से पूछा गया कि जनाब ये इलामिया क्यों जारी नहीं किया गया, तो उन्होंने ये जुमला बोला था कि खामोशी की अपनी ज़ुबान होती है। अब ये जुमला अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा मानवियत रखता है, क्योंकि ये इजहार इस तरफ है कि जब जो है वो खामोश रहा जाए तो फिर जो अमल है यानी एक्शन जो हैं वो बताते हैं कि जनाब ये इस खामोशी के पीछे वजह क्या थी। वो कहते हैं ना साइलेंस बिफोर स्टॉर्म, तो वो ये इसी किस्म की है कि तूफ़ान से पहले की खामोशी। और ये तूफ़ान भी अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा तबाही का सबब बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने ये वाला जो ट्वीट किया है, कल किया था उन्होंने ट्वीट, आज अब से तकरीबन जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ उससे तकरीबन 16 घंटे पहले, लेकिन जब से ये ट्वीट आया है ये मौजूए बहस बना हुआ है। क्योंकि इमरान खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ख़ुद इजहार किया था कि आज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये ख़बरें कहाँ से मिल रही हैं। फिर उनका ये कहना था कि जनाब सिस्टम के अंदर ही कुछ लोग मौजूद हैं जो मुझे ये ख़बरें पहुंचाते हैं। यानी उनका ये मानना है कि सिस्टम के अंदर अब भी उनके कुछ हमदर्द मौजूद हैं जो सूरत हाल के मुताबिक उनको ही ना सिर्फ रहनुमाई करते हैं बल्कि उनको बताते हैं कि अंदर खाते की हो रहा है, की प्लानिंग हो रही है, कौन कौन सा जो है वो गठजोड़ किया जा रहा है, कोई इस किस्म की सिचुएशन है। और अगर उनका ये वाला बात दुरुस्त है तो फिर ये अंदाज़ा लगाना भी आसान काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि पिंडी में होने वाले इजलास में भी शायद उनका कोई हमदर्द बैठा हो जिसने उस इजलास की जो रुदाद है वो उनको सुना दी हो और वो जो रुदाद उन तक पहुंची हो वो उनके ख़्याल में उनका जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है उसके लिए कुछ ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही हो। लिहाजा उन्होंने अपना अगला कार्ड खेलने का फ़ैसला किया हो और अगला कार्ड खेलने के लिए उन्होंने जो हल्की सी, जिसे हम कहते हैं ना कि टीज़र जारी करना, उन्होंने हल्का सा यूँ नकाब कुशाई करके एक टीज़र जारी करने की कोशिश की कि जनाब पहले तो मैंने मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम दिया था लेकिन अब मैं इससे बढ़कर नाम लूँगा। क्योंकि अपना जो ट्वीट है उसके अंदर वो ये कहते हैं, ये ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उनका ये कहना था कि मुझे अपने ख़िलाफ़ कत्ल के मंसूबे का तकरीबन 2 माह पहले इल्म हो चुका था और मैंने 24 सितंबर को रहीम यार खान और 7 अक्टूबर को मियाँ वाली के अवामी इज्तिमात में इसका पर्दा भी चाक किया। वज़ीराबाद में की जाने वाली कत्ल की कोशिश स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक थी। मैं इस दूसरे अफसर का, ये ज़रा आपने ज़रा थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी क्योंकि उसके बाद इसी बात पर हमने जो है वो उस पर बहस करनी है। वो ये कहते हैं कि मैं इस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल फैसल नसीर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा। ठीक है जी। अब ये जुमला है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने अपने कत्ल की जो पूरी की पूरी या वो वज़ीराबाद पर होने वाला जो हमला है
اس کے لیے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ادارے کے اندر اس کی نہ صرف پلاننگ کی گئی بلکہ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا. اس کنٹرول روم کے اندر کچھ لوگ بھی موجود تھے اور اگر تو صرف اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اگر میں عمران خان صاحب کی بات کی تشریح کر رہا ہوں تو وہاں پر میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے اور وہ یقینی طور پر لوڈ سٹاف ہوگا جو مانیٹرنگ کر رہا ہوگا، جس نے وہ جو فوٹیجز آ رہی ہوں گی وہ دیکھ رہا ہوگا یا وہ ٹیلی فون پر رابطہ کر رہا ہوگا، کسی سے پوچھ رہا ہوگا کہ جناب کی پوزیشن ہے، کتنے پہنچیا ہے، کی کر رہا ہے، اوپر آیا ہے، نیچے آیا ہے، ہال میں بیٹھا ہے، کنٹینر میں بیٹھا ہے، اس وقت ان کے کھڑے ہونے کی پوزیشن کیا ہے، کیا وہ سینٹر میں موجود ہے، لیفٹ کارنر پر موجود ہے، رائٹ کارنر میں موجود ہے. اس طرح کی لمحہ بلمحہ کی سچویشن ان تک بتائی جا رہی ہوگی اور یقینی طور پر اگر کنٹرول روم سیٹ کیا گیا ہے تو اس کے اندر کچھ لوگ بھی موجود ہوں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ 2 لوگ ہی موجود ہوں، اس کے اندر یقینی طور پر کوئی 5 7 8 10 لوگ موجود ہوں گے. بلکہ مجھے یاد آیا کہ جس وقت ایبٹ آباد آپریشن ہو رہا تھا تو وہاں کی جو ساری کی ساری کاروائی تھی وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے براک اوباما صاحب وہ دیکھ رہے تھے. لمحہ بلمحہ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر اڑ گئے ہیں، ہیلی کاپٹر کہاں پہ پہنچے ہیں، ہیلی کاپٹر جو ہے ایبٹ آباد پہنچ گئے، وہ ساری سچویشن وہ دیکھ رہے تھے وہاں پر بیٹھ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر بھی ایک کنٹرول روم بنا ہوا تھا جو اس ساری سچویشن کو مانیٹر کر رہا تھا. اب اگر لوڈ سٹاف ہے تو پھر تو یقینی طور پر وہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ معاونت کر رہے ہوں گے. لیکن اس بات کا خاص طور پر ذکر کرنا کہ میں اس دوسرے افسر کا نام لوں گا تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوور رینکس کے آفیسرز کی بات نہیں کر رہے، یہ اپر رینکس کے آفیسرز کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اب اگر اس اپر رینک والے مفروضے پر اگر میں بات کروں تو یقینی طور پر جو ہے وہ ادارے کے ہیڈ ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، ان کا ذکر کر رہے ہوں گے ممکنہ طور پر. لیکن مجھے اس کا بھی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ ندیم انجم صاحب کی بات کر رہے ہوں گے. اگر تو یہ جو اندر کی خبر لیک ہوئی ہے ان کے پاس اور وہ جو اس کے بعد جو انہوں نے پلاٹ بنایا ہے، آپ جب سے عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے آپ اس وقت کے بعد سے اب تک کی ان کی تمام تقاریر، پریس کانفرنسز، بیانات، گفتگو آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے اس کے بعد کسی تیسرے بندے کو ٹارگٹ نہیں کیا، نہ انہوں نے سی او اے ایس کو ٹارگٹ کیا ہے اور نہ انہوں نے ڈی جی آئی کو ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے اپنا ٹارگٹ صرف جو ہے ڈی جی سی ان تک ہی محدود رکھا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کسی بندے کی بات نہیں کی. اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے بعد اگر عمران خان صاحب اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت وہاں پر موجود تھی جس کا فیوچر کے اندر کوئی جو بننے والا ہے نئی اسٹیبلشمنٹ، اس کے اندر ان کا کوئی رول ہوگا. اور جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو کل کی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب نئی تقرری کو متنازع بنانے کے لیے کچھ چیزوں پر غور کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کچھ ڈاکومنٹس مجھے چاہیے تاکہ جس وقت یہ جو نئی تقرری کا عمل ہو رہا ہوگا اس وقت یہ چیزوں کو میں پھیلاؤں گا اور تاکہ نئی تقرری کے اوپر کسی طرح کا کوئی ابہام یا کوئی تنازع کریٹ کیا جا سکے. اور اسی تنازع کو کریٹ کرنے کے لیے لائلٹی ٹیسٹ کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لائلٹی ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے گا صدر عارف الوی کا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کے اندر یہ والی بات چل رہی ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، لہٰذا لائلٹی ٹیسٹ عارف الوی صاحب کا بھی لینا مقصود ہے. اب اگر عمران خان صاحب کی یہ بات درست ہے تو کچھ چیزیں اور ڈیولپ ہوتی ہیں اور کچھ سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، کیونکہ پھر ہمیں جو ادارہ ہے اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو کام کرنے کا انداز ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر تو یہ ایک باضابطہ منصوبہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ سے لے کر نیچے تک اس منصوبے کا علم ہوگا. اگر تو علم ہوگا تو پھر تو کوئی اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا جائے گا. لیکن اگر یہ ایک انڈیویجول کی یا 2 انڈیویجولز کی کارروائی ہے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے اس سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے، یہ جو ایک ڈسپلنڈ فورس کا سٹرکچر ہے تو پھر جو اس کے جو دیگر نتائج ہیں یا دیگر معاملات ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ وہاں پر
جس ادارے کی وہ بات کر رہے ہیں وہاں پر کوئی بھی آفیسر آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتا، خاص طور پر اگر وہ ہائر رینکس پہ چلا گیا، میجر جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، تو پھر اس کو اپنے سینئر کو بتا کے کسی نہ کسی جگہ پر موو کرنا ہے، بلکہ کور کمانڈرز تک کو بھی اگر انہوں نے اپنے اسٹیشن سے باہر نکلنا ہے تو ان کو جی ایچ کیو کو اس بارے میں آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ جناب میں فلاں ٹائم پہ نکلوں گا، فلاں جگہ پر جاؤں گا، فلاں سے ملاقات کروں گا، فلاں مجھ سے ملاقات کر کے میں واپس آ جاؤں گا، یا میں نے کسی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے جانا ہے، عزیز کا نام یہ ہے، اس کا فون نمبر یہ ہے، اس کا ایڈریس یہ ہے، اتنے بجے فنکشن شروع ہوگا، اتنے بجے فنکشن ختم ہوگا، اتنے بجے میں واپس آؤں گا۔ ان کو اپنی ہر ایک چیز کے بارے میں ایک سسٹمیٹک انداز میں اپنے ادارے کو آگاہ ہونا ہوتا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 5 گھنٹے تک ایک آفیسر جو ہے وہ اپنا جو کام ہے وہ چھوڑ کر کنٹرول روم میں بیٹھا رہا اور باقی اسٹرکچر کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک کافی عرصہ پہلے ایک پشاور کے حوالے سے ایک ویڈیو کی تھی کہ جناب کچھ لوگوں کی وہاں پر ایک گولف کورس کے اندر کسی بندے سے ملاقات ہوئی ہے جو اس وقت وہاں پر ایک اہم پوزیشن میں تھے، اور وہاں پر جو ان کی تصویریں بھی اتری اور فوری طور پر وہ پہنچا بھی دی گئیں جی ایچ کیو، جس کے اوپر اس آفیسر کو پیغام ملا کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم اپنے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، بندے کے پیچھے بندہ، بندے کے پیچھے بندہ، کو اس قسم کی چین بنی ہوتی ہے۔ اب اگر بندہ 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک بیٹھا رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹاپ کے اوپر اس کا پتہ نہ چلے، اور اگر پتہ چلے تو پھر اس کے بعد ٹیلی فون نہ کھڑکیں، ٹلیاں نہ کھڑکیں، کچھ اور لوگ متحرک نہ ہوں، ویڈیوز نہ بنے، کال ریکارڈز نہ ہوں، ممکن نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد وہاں پر ایک اسپیشل یونٹ بھی ہوتا ہے جو ہر ایک آفیسر کے بارے میں، چیف آف آرمی اسٹاف کو اس کی موومنٹ کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرتا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے ایک ٹیکنیکلی گیم کھیلتے ہوئے اس پورے کے پورے سسٹم کو اپنے اوپر حملے کا مورد الزام ٹھہرایا۔ یہ جو میں نے آپ کو اتنی لمبی یہ پوری جو آپ کو داستان سنائی ہے، اس کے پیچھے وجہ صرف یہ ایک نقطہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ عمران خان صاحب نے پورے کے پورے ادارے اور اس کی ساری ٹاپ ہیرارکی کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے انہوں نے یہ ساری کارروائی کا آغاز کیا ہے، اور اس کے تمام اس عمل کے جو تانے بانے ہیں وہ جا کر ملتے ہیں اسی مہینے پر ہونے والی تقرری کے اوپر، جس پر بہت زیادہ عمران خان صاحب فوکس کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان تمام لوگوں کو ڈی نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم اب نیوٹرل رہیں گے، ہم بہت سارے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، ہمارا اب لینا دینا نہیں ہے، سیاسی میدان سیاست دانوں کے لیے خالی رہنا چاہیے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب ہیں جو بار بار ان کو کھینچ کر لے کے آ رہے ہیں کہ جناب نہیں، آپ یہاں پر آئیں اور آ کر آپ کو میں حق پر ہوں اور آپ کو آ کے میرا ساتھ دینا ہے۔ اب یہ والی جو سچویشن ہے، انفیکٹ یہ ہی وہ سچویشن ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ اس وقت پریشان ہیں، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اسی طریقے سے ادارے کے اوپر حملہ آور رہتے ہیں تو پھر ادارے کے لیے خاموش رہنا یا زیادہ دیر تک صورتحال سے لا تعلق رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور یقینی طور پر وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں گے۔ جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بات پریس ریلیز سامنے آئی تھی کہ جناب حکومت یہ جو واقعے کے مرتکب افراد ہیں ان کے اوپر سخت کارروائی کریں۔ جب عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ ڈی جی سی کا نام لیا تھا تو اس وقت یہ پریس ریلیز آئی تھی۔ اب حکومت کیا کرے؟ حکومت تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کراتی ہے، حکومت ان کے خلاف مقدمہ قائم کرتی ہے، اگلے ہی دن ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ حکومت تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جاری کردہ نوٹسز کی تعمیل کرا سکے۔ مثال دیتا ہوں، ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کو کراچی کی ایف آئی اے سرکل کی طرف سے ایک نوٹس موصول ہوا، اور اس کے اندر ان سے کہا گیا کہ جناب آپ اپنے فارن فنڈنگ کا ریکارڈ لے کر فلاں تاریخ کو ایف آئی اے کراچی میں پیش ہوں، اور اس وقت عمران خان صاحب لانگ مارچ پر مامور تھے۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہ نوٹس کی طلبی کو اس مرتبہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس گھرال صاحب نے جو ہے وہ نوٹس کو معطل کر دیا۔
اب نوٹس معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب FIA کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور ان سے ریکارڈ منگوا لیا. اب یہ والی جو سچویشن ہے یہی انفیکٹ حکومت کے اندر کام کرنے کی یا حکومت کے لیے یہ جو ہے سچویشن اس کو قابو کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی جا رہی ہے. اور اس بات کا جو ادارہ ہے اس کو بھی ادراک ہو رہا ہے کہ نہیں یار یہ تو سچویشن واقعتاً کچھ اس قسم کی ہے, کیونکہ ماضی کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو اس طرح کے پیغامات ادھر ادھر چلے جایا کرتے تھے کہ نہیں جناب ریلیف نہیں دینا, فلاں نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ اندر سے کسی نہ کسی لیول پر عمران خان صاحب کا سمپیتھیٹک جو ہے وہ ہے, اور کسی نہ کسی لیول پر عمران خان صاحب کی اسسٹنس بھی کی جا رہی ہے. اور موجودہ حالات کے اندر اگر عمران خان صاحب اب برملا اگر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے اندر کی خبریں مل رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, وہ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں, اور اس اعلان کا مطلب بھی اندر ادارے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈویژن کا تاثر دینا ہے. اور عمران خان صاحب اب تک تو اپنی اس سچویشن کے اندر خاصی حد تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب جس طرح میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی, مختلف اشاروں کنایوں میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے اندر گفتگو کی تھی, اور اس لیے اشارے کنایوں کے اندر بعض دفعہ گفتگو کرنا بنتا ہے کہ جب آپ جو ہے آپ کے پاس جو سچویشنز ہیں وہ اتنی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنے کا سسٹم آپ کو اجازت نہ دے رہا ہو, تو تب تھوڑا سا آپ کو گھما کے بات کرنی پڑتی ہے. تو کل رات کی جو میں نے آخری ویڈیو تھی اس کے اندر بھی میں نے آپ کو اسی طرح کے کچھ حوالے دیے تھے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس موجود ہے, اور وہ ڈسٹربنس موجود ہے, اور وہ ڈسٹربنس کو ایڈریس کرنا اب اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اب جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اس سچویشن کے اندر ادارے کا زیادہ دیر تک لا تعلق رہنا میرے خیال کے اندر ممکن نہیں ہے. اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ خاموشی کی زبان ہوتی ہے, وہ خاموشی کی زبان کو اب سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد یہ جو خاموشی کی زبان ہے یہ عمل کی زبان میں بدل جائے گی, اور جب عمل کیا جائے گا تو پھر جو خواہش ہے نیوٹرلٹی کی شاید وہ ختم ہو جائے, اور پھر وہ جو سچویشن ہے وہ نیوٹرلٹی سے پارشیلٹی میں بدل جائے, اور اگر یہ پارشیلٹی میں تبدیل ہوگی تو اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہے, نقصان ضرور ہے. اور عمران خان صاحب کی یہی خواہش ہے. عمران خان صاحب کا یہ جو گیم پلان ہے یہ صرف اور صرف اسی ایک نقطے کے گرد گھوم رہا ہے. اگر یہ جو آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں, ادارے پر حملے کی بات کریں, لوگوں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں, اندرونی چیزوں کو باہر لانے کی بات کریں, تو یہ کسی خاص لوگوں کو ٹارگٹ کر کے انڈائریکٹلی اس بات کی کرنا کہ جناب میں یہ اس پوری چین کو بے نقاب کروں گا, تو یہ اسی سمت میں اشارہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. اور پھر وہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ راولپنڈی میں عمران خان صاحب کی موجودگی میں کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں جس کے بعد جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں انٹرونشن یا مداخلت وہ ہو جائے, تو وہ بھی خارج از امکان نہیں ہوگی موجودہ حالات میں. لہٰذا یہ دیٹ از ہائی ٹائم کہ کچھ فیصلے ہیں ان کو فوری طور پر کر لیا جائے, کچھ فیصلے ہیں ان کا اعلان کر دیا جائے, کچھ فیصلے ہیں جن پر عمل درآمد کر لیا جائے, تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ عمران خان صاحب کے راولپنڈی پہنچنے کا انتظار کیا جائے. کیونکہ راولپنڈی پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید پھر دیر ہو جائے اور پھر بڑا مشکل صورتحال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.